जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब को अमन शिराज़ी का सलाम पहुँचे। आज हम जिस मामले पे बात करने जा रहे हैं वो है इमरान रियाज़ का मामला, जिनको गुज़िश्ता शब जो है गिरफ़्तार किया गया। अटिक पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा से, जहाँ से एंट्री हदूद शुरू होती है इस्लामाबाद की, उससे पहले गिरफ़्तार किया। जबकि जो है इमरान रियाज़ की जो वीडियो आई उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जो है इस्लामाबाद के हदूद से गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप जान चुके हैं, सुन चुके हैं। मैं कुछ और अहम जो तफसीलात है इस केस से मुतल्लिक लाऊंगा, और फिर इससे पहले जो मामलात हुए उसमें हामिद मीर के एक इशू था, मतीउल्लाह जान का था, असद तूर का मामला था, अबसार आलम का मामला था। तो ये मामला जो थे इनको इसके साथ हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि और फिर एक कानून मंजूर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उस कानून में जो 2 साल कैद की सज़ा, 5 लाख रुपया जुर्माना, अगर आप अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करेंगे तो उसके हवाले से इमरान रियाज़ ने एक वीलाग किया था, और उनका ये कहना था अपने उस वीलाग में, और बाद में भी उन्होंने बहुत मौके पे कहा कि जो रियासत पाकिस्तान के सबसे मुकद्दस तरीन इदारे फौज पे तनकीद करे उसका जो है वो ठिकाना जेल होना चाहिए। ये इमरान रियाज खान ने कहा था। हम ये तमाम चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इस मामले को, क्योंकि साफ्ती मामला है, बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं, मेरे पास भी सवाल आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, कुछ हकाइक, कुछ तारीख आपके सामने रखना चाहूँगा इस वीलाग के ज़रिए। अच्छा जी, कहानी कहाँ से शुरू होती है कि इमरान रियाज़ खान जो हैं वो पहले एक्सप्रेस के साथ रहे, GNN के साथ रहे, फिर समा, और फिर एक्सप्रेस ये क्लेम करता है, आजकल वो प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस ये क्लेम करता है कि वो उनके एंकर थे जब वो गिरफ्तार हुए, तो एक्सप्रेस ने ये फटा चलाया। अब कहानी इस तरह से है कि इमरान रियाज़ खान के खिलाफ तकरीबन 2 दर्जन के करीब केसेस हैं। FIA में भी उनके खिलाफ केसेस हैं, थानों में भी हैं। अटक पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। आज जब उन्हें पेश किया गया मजिस्ट्रेट के पास, 98 मिनट तक 1 घंटा और 38 मिनट, पौने 2 घंटे, 1.5 से पौने 2 घंटे के दरमियानी ये बनता है। इतने उनके जो वकील थे उन्होंने इतने टाइम वो देते रहे जी आर्गूमेंट, और उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज़ की ज़मानत आपको लेनी चाहिए। अच्छा, मज़े की बात है, जब सारे आर्गूमेंट ख़त्म हो गए, जज साहब ने फैसला महफूज किया, चले गए, और फिर जज साहब ने कहा ये मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। सबसे पहले तो आगे जाने से पहले ज़रा यहाँ पे 1 मिनट रुक जाएं। अदालतों के हवाले से मैं पहले भी कह रहा था कि अदालतों में केसेस लोग जो जाते हैं ना, वैसे रूटीन में ज़्यादातर अमूमी केसेस झूठ ही होते हैं, वो इसलिए जाते हैं लोगों को तंग करना होता है। 80% तो ऐसे होते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा काम किया, तो जज साहब को सुनने से पहले ही कहना चाहिए था मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, मतलब बजाय ये कि वो इतना पौने 2 घंटे तक इसे सुनते रहे और उसके बाद कह रहे हैं जुरिस्डिक्शन। खैर, अब इमरान रियाज़ को रावलपिंडी FIA की अदालत में पेश किया गया है, और क्योंकि उनके खिलाफ FIA में केस है, वैसे पिंडी में उनके खिलाफ केस नहीं था। जस्टिस अतरमन अल्लाह को टच किया गया, तो उन्होंने जनाब आज सुबह 10 बजे तक हियरिंग रखी थी। उन्होंने कहा कि जनाब इस मामले में मेरा कुछ नहीं बनता, ये तो लाहौर हाई कोर्ट देखेगी, ये पंजाब का मामला है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड। अभी केस कहाँ पे खड़ा है। वैसे आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज़ खान के खिलाफ इंटीरियर सिंध में केसेस हैं, पंजाब में केसेस हैं। तो अगर ये मामला इसी तरह चलने लग पड़ा ना, एक पुलिस आई वो ले जाएगी, फिर चकवाल पुलिस आएगी, फिर फलां पुलिस आएगी, फलां थाने की पुलिस, तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज रखने का ऐलान कर दिया। 5 बजे प्रेस क्लब के सामने जनाब इस्लामाबाद वाला जो है वो असद उमर गर्जे बरसे, उनके साथ जनाब फवाद चौधरी भी थे, वो जनाब मुराद सईद भी थे। वैसे मुझे समझ नहीं आई, मुराद सईद अलग से थे, उन्होंने मीडिया टॉक की, फवाद चौधरी ने कहीं अलग मीडिया टॉक की, असद उमर ने कहीं अलग, वो उनका पूरा सेटअप, क्योंकि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं तो उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, टिकट, बल्दियाती इंतखाबात, ये वो, तो वो उनके लिए फिर पूरी मतलब वो साउंड सिस्टम और ये वो लगा हुआ था, तो वो पूरा एक सूरत हाल थी। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि इमरान रियाज़ के मामले में साफ़ती तंजीमें उस तरह खुल के सामने नहीं आई। जैसे किसी भी साफ़ी पे हमला हो तो साफ़ती तंजीमें आती हैं। मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को देखा, PFUJ उस तरह नहीं आया, नेशनल प्रेस क्लब, इसी तरह कराची, इसी तरह लाहौर, इसी तरह पेशावर,
مطلب کوئی واضح نظر نہیں آئی احتجاج. کیوں نہیں آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں مجھے کیا محسوس ہوا, کیوں نہیں مطلب لوگوں نے احتجاج کیا, یعنی کیوں نہیں صحافیوں نے احتجاج کیا. صحافیوں نے اس لیے احتجاج نہیں کیا کیونکہ عمران ریاض خان جو پچھلے تقریباً 1 سال سے جس طرح کی جرنلزم وہ کر رہے تھے اور جس طرح کا وہ ویلاگز کر رہے تھے, وہ پیورلی ایک پارٹی بنے ہوئے تھے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بولتے تھے, وہ تحریک انصاف کا بولتے تھے, اور وہ صرف بات یہاں تک ہوتی تو پھر ٹھیک تھا. وہ تحریک انصاف کے جلسوں میں جاتے تھے, وہ عمران خان سے پہلے خطاب کرتے تھے, وہ دھمکاتے تھے, وہ کسی کو کہتے تھے کہ آپ کے ٹکر کے لوگ اب آپ کو ملے ہیں, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. وہ ٹویٹس کرتے تھے. اور پھر ابھی بھی جب وہ گرفتار ہوئے ہیں, وہ ان کو اٹک پولیس گرفتار کر رہی ہے, وہ رکھ رہی ہے اٹک میں, وہ پیش کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پیچھے بریگیڈیئر راشد ہے, راشد تم یہی کر سکتے تھے یہ. تو آج ملک احمد خان نے ایک پریس کانفرنس کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو اداروں کو اس طرح بات کرے گا اداروں کے بارے میں, یہ تو نہیں ہے آپ اسے چھوڑ دیں اور اس کو لائسنس ٹو کل یعنی جو مرضی کہتے رہے. اب عمران ریاض خان کی بات کریں تو عمران ریاض خان کا کردار پچھلے کچھ 2-3 سالوں کی بات کریں, جب سے انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور اس کے بعد ان کے معاملات, اور وہ پھر انہوں نے خود بتایا ایک یوٹیوبر کو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی قیمت اتنی ہے اور میں 2 ماہ میں نیا گھر اتنا لے سکتا ہوں. یعنی اس نے جب پوچھا, اس نے کہا 10-12 لاکھ آپ کی منتھلی ہے یوٹیوب سے کا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی عمران ریاض خان کے پچھلے جب سے عمران خان کی حکومت آئی اس کے بعد عمران ریاض خان کے پہلے عمران ریاض خان یہ کہتے تھے, میری وال پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے تو اس طرح جوائنٹ فیملی کے لیے گھر لیا اور 40 لاکھ کا اور اتنا دور لیا اور زمین لی. اور اب عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی تھی, میرا وہ جناب وہ واپس لائسنس لیا گیا, میرے جو ویپن تھے لائسنس واپس لیا گیا, کوئی 6 کے قریب انہوں نے گارڈز رکھے ہوئے تھے. تو ایک جرنلسٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی چیزیں جو ہیں, جو لوگ آرگومنٹ ان کے متعلق دیتے ہیں کہ جو اتنی چیزیں. اچھا دوسری طرف لوگ مطیع اللہ جان کا گھر دکھاتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں ٹوٹے ہوئے صوفے ہیں. اچھا اس کے بعد عمران ریاض اور مطیع اللہ جان کی جو صحافتی لائف ہے وہ اس میں بھی فرق ہے. مطیع اللہ جان کی صحافتی لائف عمران ریاض سے زیادہ ہے. عمران ریاض تو ہے نا جب لا پارٹ 1 میں انہوں نے داخلہ لیا اور اس کے ساتھ ہمارے ایک دوست آغا عمیر ناصر ہیں, لاہور میں جرنلسٹ ہیں, یہ اکٹھے ہی تھے اور پھر انہوں نے ایکسپریس اسی دوران لانچ ہوا تو انہوں نے جناب ایسے ہی بیلی یار چلے جاتے ہیں, چل یار نواں پروجیکٹ ہی چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے انٹرویو دیا, ہو گیا, پھر وہ کرائم رپورٹر بنے, پھر وہ کیسے, وہ ساری ایک کہانی ہے الگ سے. تو یہ پھر اتنا پیسہ یہ وہ ان کے جو ناقد ہیں وہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ خود بھی کچھ ویڈیوز میں کچھ یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں ہاں میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں تو پھر وہ ایک ریڈ لائن بٹوین دا پالیٹکس اینڈ جرنلزم جو ہے وہ آپ کراس کر جاتے ہیں, پھر آپ پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران ریاض کے لیے کیوں نہیں نکل رہے صحافی, تو صحافی اسی لیے نہیں نکل رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلاء کے لیے وکلاء بار ایسوسیشنز نکلتی ہیں, ڈاکٹروں کے لیے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن, فلاں ڈاکٹر ایسوسیشن, اسی طرح ٹیچرز کے لیے ٹیچرز کی نکلتی ہیں, اور مطلب ہر کے لیے صحافیوں کے لیے پریس کلب یونینز نکلتی ہیں. تو یہ کیسے ایک مطلب عجیب سا واقعہ ہے کہ عمران ریاض خان ان کے لیے تحریک انصاف والے نکل رہے ہیں, یعنی تحریک انصاف والے ملک گیر احتجاج کی کال دے رہے ہیں عمران ریاض کے لیے. یعنی یہ وہی تحریک انصاف ہے جس کے دور میں اسد طور کو پھنٹی پڑی خاموشی, اس کے دور میں ہم وہ جناب وہ اپنے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا خاموشی. تو یہ وہی تحریک انصاف ہے نا. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیوں, ابصار عالم صاحب کو گولی لگی خاموشی. تو رضی دادا رضوان رضی ان کے حوالے سے ان کو جس طرح وہ کہتے ہیں ابھی بھی میرا انجر پنجر ہلا ہوا ہے, تو اس میں تو خاموشی اختیار کی گئی. لیکن اس میں تحریک انصاف جناب گھنگرو توڑ دیا تحریک انصاف نے, ادھر احتجاج ادھر احتجاج. رات کو 12 بجے مراد سعید اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے گا. آج جناب فواد چودھری سے لے کے اور آپ کے اسد عمر تک اسلام آباد پریس کلب کے ساتھ. اچھا اب عمران ریاض کہاں پہ کھڑے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ معتبر ہوں گے. جس دن سے عمران ریاض نے
اسٹیج شیئر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا آپ کو آپ کی ٹکر کے بندے ملے. یہ کن کو وہ کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان پہ اگر کوئی تنقید کرے تو اس کا ٹھکانہ جیل ہونا چاہیے. عمران ریاض نے وہ جو میں بتا رہا تھا 2 سال قید اور 5 لاکھ والا جرمانہ، اس کے حق میں وی لاگز کیے تھے اور کہا تھا کہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کی فوج کو بدنام کیا جائے. ممکن ہی نہیں ہے کوئی بدنام کرے، نہ ہم بدنام ہونے دیں گے. آج وہی عمران ریاض خان. اچھا عجیب طرح کی گرفتاری ہے نا. آپ کو پتہ ہے اگر اداروں نے گرفتار کرنا ہو نا تو ادارے اس طرح گرفتار نہیں کرتے ہیں. ادارے موقع نہیں دیتے ہیں کہ آپ 2.5 منٹ پہلے ایسے بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کروائیں، پھر ایسے بیٹھ کے کروائیں اور پھر آپ مطلب فل مستی میں ہو، پھر آپ جناب خرامہ چاہ رہے ہوں، 8-10 کیمرے والے موبائل والے اس سائڈ پہ پھر آپ نعرے لگا رہے ہوں. ادارے مطلب اگر کسی ادارے نے اٹھایا ہوتا نا وہ ایسے نہیں کرتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے بطور جرنلسٹ جانتے ہیں. تو اب یہ پورا ایک ماحول بنایا گیا ہے، یہ پورا ایک تحریک انصاف نیریٹو بنا رہی ہے اور جی UN کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے اور ہیومن رائٹس کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے. کسی شخص کو بھی گرفتار غیر قانونی طور پہ کرنا انتہائی قابل اعتراض، قابل مذمت ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے. اس میں باقاعدہ طور پہ FIRs بہت پہلے درج ہو چکی ہیں اور یہ اطلاعات عمران ریاض جا رہے تھے اٹک سے پشاور، یعنی یہ پنجاب سے پشاور جا رہے تھے اور ان کا دل تھا کہ میں پشاور سے اسلام آباد آؤں گا. ان کو یہ بھی تھا، انہوں نے ہائی کورٹ سے بیل لینی تھی، ان کو یہ تھا کہ پشاور میں ان کو کوئی نہیں چھڑے گا. جیسے خان صاحب کو جب خطرہ تھا نا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہ چلے گئے پشاور، یعنی پشاور بیس کیمپ بناؤں گا نا، کوئی گرفتار. اپنی حکومت ہے نا تحریک انصاف، یعنی یہ اپنی حکومت میں جا رہے تھے، پروٹوکول یہ. اچھا اب ملک احمد خان نے ایک اور الزام لگایا فشریز کا، جی کروڑوں روپے لیے اس نے عثمان بزدار سے، یہ وہ کہانی بھی مطلب آپ چیزیں تو سامنے آئیں گی نا ڈھیر ساری. ایک دم دولت 3-4 سالوں میں آپ کروڑ پتی بن جائیں اور یہاں پہ ساتھیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی اور آپ نے گارڈ رکھے ہوئے ہو. خیر اگر کوئی رکھ سکتا ہے اپنے سے تو، اور اگر انہوں نے اپنی اس سے رکھے ہیں اپنی ذاتی دولت سے یا کوئی اس طرح اس میں کرائم نہیں ہے تو کھل کے انہیں ساری کچھ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. خیر بہرحال اب اس کو کرتے ہیں حامد میر یا اس کو کرتے ہیں اسد طور کے گھر پھینٹی لگی، احتجاج کیے گئے. یہ ہنسنے والے تھے یہ سارے لوگ جو آج تحریک انصاف والے ہیں. وہ کوئی کہتا تھا لڑکی کا بھائی مار گیا، کوئی کہتا تھا فلاں مار گیا، کوئی. اچھا محسن بیگ کے ساتھ کیا ہوگا؟ محسن بیگ پہ کن کن لوگوں کی بتیسی نکلتی تھی. اچھا پھر متی اللہ جان پہ. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو عمران ریاض کو ابھی ہیرو بنا رہے ہیں وہ اب بھی متی اللہ جان کو غدار کہہ رہے ہیں. اچھا پھر میں نے ایک تھمبنیل اپنی وال پہ فیس بک پہ شیئر کیا متی اللہ جان کے حوالے سے عمران ریاض نے کیا ویلا کی. اچھا عمران ریاض کہتے ہیں جو ہمیں آپ ویڈیو دکھاتے رہے، جو ہمیں آپ ڈاکومنٹ دکھاتے رہے، ہم کیسے مان لیں. تو یہ تو بطور جرنلسٹ معذرت کے ساتھ بطور جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈاکومنٹ دے کے، ان کی ویڈیو دے کے، ان سے برین واش ڈوز کے ان کا بیانیہ عوام کو سیل کرتا ہے تو وہ اپنے قلم کے ساتھ غداری کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمران ریاض نے خود کنفیس کیا، تقریر میں کہا، اور اس سے پہلے محیط پیر زادہ کیا متی اللہ جان کو انٹرویو دے کے کہہ چکے پناما سارا ڈرامہ تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو مس گائیڈ کیا گیا، میں عوام سے معافی مانگتا ہوں. تو در حقیقت تو بطور جرنلسٹ اس دن میں کسی صحافی کو بھی، وہ اے او بی او سی او، عمران ریاض کی بات ہی نہیں ہو رہی، میرے لیے وہ صحافی معتبر نہیں رہتا جو ایجنسیوں کے کہنے پہ چلتا ہے. میرے لیے وہ صحافی معتبر نہیں رہتا جو جس کو فائلیں دکھائی جائیں اور اس کو پلانٹی سٹوری دی. میں اسے پلانٹی سٹوری کہتا ہوں. یہ صحافی کا کام ہے، خود جائے نا آپ اپنے طور پہ نکالیں. جس نے آپ کو سٹوری پلانٹ کرنی ہے اس نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے. اور آپ بلے آپ وہ محیط پیر زادہ تو ڈائریکٹ پورا مان گیا نا کہ تھا ہی سارا کچھ غلط. اور عمران ریاض نے بھی مانا کہ جناب وہ ہمیں دکھاتے تھے کہ یہ غداری کر گئے اور پھر بعد میں ان کے ساتھ سیٹ ہو گئے، ہم نہیں ہو سکتے بھائی جان. تو اوورآل میرے خیال میں تو یہ قلم کے ساتھ غداری ہے، یہ قلم کے ساتھ غداری ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ مفاد پرستی ہے کہ آپ کسی کے پلانٹڈ سٹوری، چاہے وہ کوئی سول حکومت ہو، چاہے وہ کوئی ایجنسی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کی سٹوری صرف اس لیے چلانا کہ وہ آپ کو کچھ مفاد دے گی، یہ قلم کے ساتھ اور یہ جرنلزم کے ساتھ غداری ہے. خیر ابھی
صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے تالیاں بجانے والا، جب کسی صحافی کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا تھا اس وقت تالیاں بجانے والے لوگ، ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ، ڈھول بجانے والے لوگ آج جناب گالیاں دے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھایا ہے، اور باقاعدہ طور پہ نام لیا عمران ریاض خان نے آخری ویڈیو میں. ایک کہا تھا 5 گھنٹے بعد ویڈیو ریلیز ہو جائے گی اگر عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا. جو میں بتا رہا نا کے پی کے کیوں جا رہے تھے، انہیں پتا تھا انہیں گرفتار کرنا ہے. تو وہ 5 گھنٹے بعد ابھی جب یہ وی لاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو 9 تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. 24 گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ ویڈیو نہیں آئی جو 5 گھنٹے بعد آنی تھی. تو بہرحال یہ اس وقت سٹوری ہے. میں نے کہا تھوڑا سا چیزیں کلیئر کر دوں کہ صحافتی کمیونٹی آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اگلے ویلاگ میں اس حوالے سے بھی مزید ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور باقی خبریں بھی آپ کے سامنے لائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے